सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गुफ्तगू की इब्तिदा में अदियान की दो बड़ी किस्में बयान की थी, अदियान समावी और गैर समावी। आसमानी दिनों में 3 दिन आते हैं, यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम। चूँकि इस्लाम के बारे में हम बेशतर मालूमात ख़ुद रखते हैं, इसलिए हमने इस्लाम के बारे में गुफ्तगू नहीं की, और बीच में हमारी गुफ्तगू के दौरान इस्लाम का ज़िक्र आता भी है, और इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन इख्तिताम पे हम कोशिश करेंगे इस सिलसिले में कुछ ना कुछ गुफ्तगू करने की। मसीहियत और यहूदियत के बारे में हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। गैर आसमानी दिनों में हिंदू मत है, बुद्ध मत है, जैन मत है, ताओ मत है, कई एक मज़ाहिब हैं, ठीक है, जो गैर आसमानी दिनों में आते हैं, वज़ी अदियान में आते हैं। इनमें से सबसे वसी तर जो दीन है वो हिंदू मत है, और आज हम इसी से हिंदू मत के बारे में गुफ्तगू करना चाहेंगे। आप गौर कीजिएगा, ये जो बर्रे सगीर पाक व हिंद है, इसमें तकरीबन 2500 काफ मीम से पहले, 2500 काफ मीम से भी पहले यहाँ पर जो कौमें आबाद थीं उन्हें कहा जाता था द्रावड़ अक़वाम। द्रावड़, ये द्रावड़ कौमें यहाँ पर आबाद थी। जितनी कौमें आबाद थीं वो द्रावड़ कौमें शुमार होती थी। ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 3000 साल, 3500 साल, बाज़ ने कहा 5500 साल, ठीक है, तकरीबन 5500 काफ मीम, ये भी एक राय है। यहाँ पर जो कौमें आबाद थीं वो द्रावड़ कौमें आबाद थीं। जितनी कौमें बर्रे सगीर पाक व हिंद में आबाद थीं वो द्रावड़ कौमों के साथ उनका ताल्लुक़ था। ये द्रावड़ कौमें कौन सी हैं? मैंने रहमतुल्लाह का पहले पूछा, आप में से शायद रहमतुल्लाह को नहीं कोई जानता, ये पीछे जो साथी बैठे हैं, तो वो बरावी है। आप में से कोई बरावी है? आप में से कोई बरावी है? ये बरावी जो हैं ये द्रावड़ अक़वाम से हैं। इस वक्त जो द्रावड़ अक़वाम मौजूद हैं उनमें हमारे इलाकों में जो मौजूद हैं वो बरावी जो हैं ये द्रावड़ अक़वाम से हैं, और इनकी जो ज़बान है ये भी द्रावड़ी ज़बानों का एक ख़ानदान होता है मुकम्मल, ठीक है ना। तो उस द्रावड़ी ख़ानदान की ज़बान है ये बरावी। तो बरावी इस दौर के हैं? तो इसके अलावा और भी अक़वाम थी, सिर्फ बरावी नहीं थे, तो और भी अक़वाम थी। ये द्रावड़ अक़वाम आबाद हैं बर्रे सगीर पाक व हिंद में। आप समझ रहे हैं, मैं असल आ रहा हूँ हिंदू मत की तरफ, और हिंदू मत जो है ज़हन में रहे कि किसी एक मज़हब का नाम नहीं। अगर हिंदू मत को मज़हब के बजाय एक निज़ाम ज़िंदगी का नाम दिया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि हिंदू मत के मुख्तलिफ़ और मुतज़ाद अक़ायद, रसूमात, तसव्वुरात, तवहुमात
اس کے مجموعے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ لیں۔ تو ہندو مت کسی ایک مذہب کا نام آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہندو مت کے اندر ایک مذہب ہے، مخصوص قسم کے افکار ہیں، اس کے علاوہ کوئی فکر موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ مختلف، آپ غور کیجئے گا کہ مندر میں جانے والے بھی ہیں اور ہندوؤں میں وہ بھی ہیں جن کے جانے سے مندر ناپاک ہوتا ہے، وہ لوگ بھی ہیں جن کا مندر میں جانا ان کی نظر میں عبادت کے درجے میں ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں ہندوؤں میں جن کے جانے سے مندر کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ بھی ہیں جو وید کو سنتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر وید کو سن لیں تو حکم یہ ہے کہ ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے، انہوں نے کیوں سنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحاد سے لے کر وحدت الوجود تک کی جو اتنا طویل مطلب آپس میں فاصلہ ہے، یہ سارے کا سارا آپ کو ہندو مت کے اندر نظر آئے گا۔ اس لیے جو ہندو مت کے قائلین ہیں وہ اس کا نام رکھتے ہیں سناتن دھرم۔ کیا نام رکھتے ہیں جی؟ سناتن دھرم، لا زوال قانون، لا زوال قانون، یہ اس کا نام ہے، کیونکہ جب آپ کا کوئی ایک قانون ہے ہی نہیں جس نے آیا اپنی مداخلت کی، اس کی افکار و نظریات کی ہمارے پاس گنجائش ہے، وہ جس کو جیسے مانتا ہے وہ مانے، توہم پرستی اس کے اندر ہے، جس انداز میں وہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ جب سب کے لیے گنجائش ہے تو پھر یہ لا زوال تو ہونا چاہیے۔ کبھی اس کو زوال کیسے آ سکتا ہے؟ زوال تو تب آئے جب کہ اس کا کوئی مخالف آئے، جو مخالف آتا ہے آپ اس کو بھی جگہ دیتے، بہرحال پھر بھی لا زوال تو نہیں بنتا۔ ان کی اپنی فکر کے مطابق اس کو سناتن دھرم کہتے ہیں۔ سناتن دھرم سنسکرتی کا لفظ ہے اور معنی اس کے لا زوال قانون کے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہندو مت کسی ایک مذہب کا نام نہیں ہے، اس لیے میں وہاں سے گفتگو کو شروع کیا ہے جہاں سے ہندو مت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو قومیں تھیں وہ دراوڑ اقوام تھی۔ کون سی جی؟ دراوڑ اقوام، یعنی آج کی مختلف اقوام میں سے جو بالخصوص جو ہے براوی ہمارے یہاں جو موجود ہیں، براوی قوم جو ہے یہ دراوڑی قوم ہے، اور ان کی زبان جو ہے یہ دراوڑی زبان کے خاندان میں سے زبان ہے۔ یہ براوی جو ہے اس قوم کے بقایا ہیں اور ان کی زبان اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ہے یہاں کی آبادی تقریباً 5500 کاف میم وقت گزرا، اور تقریباً 2500 کاف میم۔ اس کو مٹا دیں تاکہ لکھا جا سکے، اگر تصویر کسی نے لینی ہے تو لے لیں۔ نظر آج زیادہ مصروف ہو جا رہے نا، یہ بھی اچھا ہے، چلو بندہ اتنی دیر فیس بک بھی یوز کر لیتا ہے جتنی دیر جو ہے وہ مٹا دیں سارا۔ سارا مٹا دیں۔ یہ دراوڑ اقوام جو ہیں ان کا دور 5500 کاف میم پہ جا کے ملتا ہے، پھر ہے تقریباً 2500 کاف میم۔
2500 کاف میم میں یہاں پر جو وسط ایشیا سے قومیں آئیں جنہیں آریہ کہا جاتا ہے، یہ ایران کو کچلتے ہوئے داخل ہوئے بر صغیر میں. بات پہ توجہ رہے، یہ بر صغیر میں داخل ہوئے اور اصل میں یہ چراگاہوں کی تلاش کے لیے آئے تھے. یہ اپنے خاندانی طور پر اور ان کا پیشہ کیا تھا، وہ جانور رکھتے تھے اور گلہ بانی کرتے تھے. جانوروں کے لیے چراگاہوں کی ضرورت تھی. وسط ایشیا سے یہ لوگ نکلے اور یہ ایران سے گزرتے ہوئے یہاں پر بر صغیر میں آ کے پہنچے. یہ تقریباً دور ہے 2500 کاف میم. ذہن میں رہے آریہ کے معنی بزرگ کے ہیں اور معزز کے. ٹھیک ہے، آریہ کے معنی بزرگ اور معزز کے ہیں. چونکہ یہ سفید فام لوگ تھے، بات ذہن میں رہے، یہ جو تھے یہ سیاہ فام لوگ تھے. اور قد ان کے چھوٹے تھے. دراوڑ جو ہیں، جو آریہ تھے یہ سفید فام تھے اور دراز قد لوگ تھے. اب یہ کالے، یہ چٹے، وہ ٹھگنے، یہ لمبے، انہوں نے کہا کہ ہم اعلیٰ، ہم عرفہ. اس لیے انہوں نے اپنے لیے جس لفظ کا انتخاب کیا وہ ہے آریہ. آریہ کا مطلب کہ معزز قوم، ٹھیک ہے، بزرگ لوگ. اس لیے انہوں نے اپنے لیے اس کا انتخاب کیا. یہاں پر آئے جب بر صغیر میں تو دراوڑ اقوام کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، انہیں جنوب کی طرف دھکیل دیا، جنوب کی طرف دھکیل دیا اور ان علاقوں پر قبضہ کر لیا. یہ یہاں پر آریہ پہنچے ہیں 2500 کاف میم میں. ٹھیک ہے جی. کاف میم قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے. اب 5500 کاف میم پہلے آئے گا، 2500 کاف میم بعد میں آئے گا. وقت کم ہو رہا ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 5500 سال پہلے قبل مسیح. ٹھیک، کاف میم قبل مسیح. اور یہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے ہم چھوٹا سا این ڈال دیتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے عیسوی. میم بھی ڈال دیے جاتے ہیں، مطلب ہے مسیح. ابھی 2019 مسیح ہے، 2019 عیسوی ہے، 2019 مسیح. ہجری کے لیے ہم کیا لکھ دیتے ہیں؟ 1440 ہاں لکھ دیتے ہیں ہجری. تو کاف میم قبل مسیح. ٹھیک ہے، تو یہ 2500 کاف میم. تو 2500 کاف میم میں یہاں پر جو ہے وہ آریہ قوم یہاں پہنچی ہے، بر صغیر کے اس علاقے میں یہاں پر پہنچی ہے. اب ذہن میں رہے ان کے بنیادی نظریات کیا تھے. ان کے بنیادی نظریات سے میں گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ آریائی مذہب جو ہے اسی کی نئی شکل آپ ہندو مت کو کہہ سکتے ہیں. چونکہ ہماری گفتگو ہندو مت کے بارے میں چل رہی ہے، تو جو ہندو مت ہے وہ آریائی مذہب ہی کی نئی شکل آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر کیا کرتے تھے، یہ کوئی بتا سکتا ہے مناظر فطرت کسے کہا جاتا ہے؟ مناظر فطرت کسے کہا جاتا ہے؟ یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں، جس دور میں آپ رہ رہے ہیں، آپ سارے یا اکثریت آپ کی دینی طلبہ ہیں، اپنے دور میں استعمال ہونے والی جو زبان ہے، آپ کے دور میں جو لوگ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں ان سے غافل نہ رہیے. ہماری دشواری کیا ہے، ہم جو اخبار ہیں اس کو نہیں پڑھیں گے، اور قسم جو دنیا کے حساب سے، دنیا کی دنیاوی معلومات کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے وہ کتابیں نہیں پڑھیں گے. مخصوص قسم کی جو اصطلاحات ہے، مشکل سے مشکل بھی جو دینی اور یہ اصطلاحات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ارد گرد جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اس لیے میں نے یہاں پر اصطلاح ذکر کی ہے، ورنہ میں اس کے مرادی معنی بھی ذکر کر سکتا تھا. مناظر فطرت بولا جاتا ہے جسے آپ عناصر اربعہ بولتے ہیں. عناصر اربعہ کوئی بتا سکتے ہیں کیا ہے؟
بولنا. اب دیکھیے عناصر اربع آتے ہیں لیکن مناظر فطرت نہیں آتے، حالانکہ دونوں ایک چیز ہیں. اس لیے آپ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو طلباء ہیں بالخصوص میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دور میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے، لوگ جو اصطلاحات یوز کرتے ہیں، وہ اصطلاحات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. مناظر فطرت جنہیں ہم عناصر اربع کہتے ہیں. مناظر فطرت میں آتے ہیں آگ، پانی، ہوا، مٹی، سورج، اور مناظر قدرت میں آتے ہیں سورج، چاند، برق اور رات. ان کی وہ پوجا کرتے تھے. اس کے ساتھ یہ بنیادیں ہیں ہندو مذہب کی. ٹھیک ہے. یہ جو آریہ تھے یہ کثرت پرست تھے. آریہ کثرت پرست تھے. مناظر فطرت کی پوجا کرتے، مناظر قدرت کی پوجا کرتے، آباء و اجداد کے ارواح کی پوجا کرتے، کچھ جانوروں اور پہاڑوں اور دریاؤں کی پوجا کرتے. جانوروں کا تقدس آپ کو معلوم ہے ہندو مت میں بھی باقی ہے. بعض پہاڑوں کا تقدس باقی ہے، بعض دریاؤں کا تقدس باقی ہے اب بھی ان کی فکر میں. ٹھیک ہے. کبھی کبھی وہ توحید کی جانب بھی آ جاتے تھے، کبھی کبھی توحید کی جانب بھی آ جاتے، مصیبت میں پھنس جاتے اور کوئی چارہ نہ ہوتا تو اب اللہ واحد قہار اس کو پکارتے. بھائی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اور اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہے، کسی حال میں کوئی اس کو پکارتا ہے وہ اس پہ ضرور کرم کرتا ہے، اس کا مسئلہ ضرور حل ہو جاتا ہے. ذہن میں رہے یہ آریہ قوم کا ابتدائی مذہب ہے. آریہ قوم کا ابتدائی مذہب یہ ہے جو 2500 کاف میم میں تقریباً یہاں پر وہ اپنا مذہب لے کر آئے. اتنی بات ہے یہ جی ذہن میں. اس کے بارے میں کوئی کچھ کہنا چاہے جی. برق بجلی یہ جو چمکتی ہے، رات یہ جو گرج، بادلوں میں سے گرج کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ مٹائیں. اچھا یہ دیر سے آنکھ کھلتی ہے آپ کی. آگے بیٹھو، جلدی کرو جلدی کرو، ٹائم نہیں ضائع کرو. یہاں پر ایک مری ہوگا وہ سب سے آخر میں جاگے گا. مری آئے؟ نہیں آپ بیٹھو، مری بیٹھو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو مذہب کی بنیادیں ڈل گئی ہیں بر صغیر میں، کیونکہ آریہ مذہب جو ہے، آریہ جو قوم ہے ان کا جو ابتدائی مذہب ہے وہ کثرت پرستی موجود ہے، لیکن یہ کہ معبود ان کے مخصوص تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ آباء و اجداد کی روحوں کی بھی وہ پوجا کرتے تھے، مناظر فطرت کی پوجا کرتے تھے، مناظر قدرت کی پوجا کرتے تھے. یہ جو بعد میں وشنو اور یہ برہما وغیرہ آئے، ان کا تصور موجود نہیں ہے کس کے اندر؟ آریہ کے ابتدائی مذہب کے اندر. آگے چل کے کیسے ہوا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ان کا ابتدائی مذہب ہے. پھر جب اس علاقے میں آ گئے تو اب وقت کے ساتھ ساتھ زبانیں بدل رہی ہیں اور مذہب تبدیل ہو رہے ہیں.
تو اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنی جو افکار ہیں، اپنا جو مذہب ہے، اس کی ہم تدوین کر لیں، اس کو ہم لکھ لیں۔ اب مرحلہ شروع ہوتا ہے ان کی کتابوں کی تدوین کا، کتابوں کی لکھت کا۔ یہاں سے کتابیں انہوں نے لکھنا شروع کی ہیں۔ یہ جو ابتدا میں کتابیں ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں آریائی مذہب کی کتابیں۔ تدوین کیسے شروع ہوئی وہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ کتابوں کی عمومی تقسیم میں نے آپ کو بتا دی۔ کتابیں بکثرت ہیں ہندو مت کے اندر، تھوڑی نہیں ہیں، بکثرت ہیں، سینکڑوں کے حساب سے بھی شمار کی گئی ہیں ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں۔ خود ہی جو لکھنی ہیں تو اب جتنی مرضی لکھ لو اور اس کو کسی انداز میں بھی آپ معتبر قرار دے دو۔ تو اب ان کی جو بڑی دو قسمیں ہیں، ان کو دو بڑی قسموں کی طرف تقسیم کیا جاتا ہے، شروطی اور سمرتی۔ شروطی کیا ہے؟ جس کا تعلق لکھت سے ہے، لکھ دی گئی۔ یہ صرف چاروں وید ہیں، چار وید جو ہیں وہ شروطی میں آتی ہیں، باقی ساری سمرتی میں آتی ہیں۔ سمرتی میں کون کون سی آئیں گی اس کا بیان میں کرتا ہوں۔ بہرحال شروطی کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جو لکھت میں آ گئی ہیں، جو لکھت میں نہیں آئیں، صرف مسموع ہیں، ان کا وہ کیا ہے؟ وہ سمرتی میں شمار ہوتی ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دروف پہلے آپ اس کو دیکھ لیں، دیکھ لیے؟ میں عرض کروں تو جو ویدے ہیں چاروں ویدے کیا ہیں؟ یہ شروطی میں شمار ہوتی ہے کیونکہ لکھت میں آ گئی۔ لیکن یہ ذہن میں رہے، ابھی میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ابتدا میں جب یہ لوگ یہاں پر آئے تو مخصوص مذہب تھا، ابھی تک ان کے پاس کتاب کوئی نہیں تھی، لیکن یہاں کی جو اقوام ہیں، یہاں کی جو قومیں ہیں، ان کے ساتھ میل ملاپ، ان کی زبان کی تبدیلی، ثقافت کی تبدیلی، افکار کی تبدیلی، تو اب انہوں نے یہ ارادہ کیا ہم اپنی مذہبی جو ہیں روایات ہیں اور مذہبی ہمارا جو پس منظر ہے ہم اس کو لکھ لیں۔ اس کے لیے جس کتاب کو لکھا گیا اس کا نام ہے وید۔ اس کا نام کیا ہے جی؟ وید۔ یہ 4 ویدیں لکھی گئی۔
سب سے پہلے جو لکھی گئی وہ رگ وید لکھی گئی. ذہن میں رکھیں رگ وید جو ہے یہ لکھی تو سب سے پہلے گئی. اچھا اس میں منتر وغیرہ ہے، حمد وغیرہ ہے، لیکن چونکہ جو آریہ تھے ان کو یہاں پر چند صدیاں گزر چکی ہیں، اپنی زبان کا ایک حصہ وہ بھول چکے ہیں. چونکہ زبان کا ایک حصہ بھول چکے ہیں، ان کے بہت سے منتر تھے جو ان کے اپنی زبان میں تھے، اب وہ منتر یاد ہیں، ان کے معنی یاد نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے. انہوں نے لکھ دیے لیکن ایک بڑا حصہ رگ وید کا ناقابل فہم ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلے رگ وید تحریر کی گئی. دوسرے مرحلے پہ لکھی گئی سام وید. سام وید اسی سے ماخوذ ہے رگ وید سے. 571 منتر اس کے وہ ہیں جو رگ وید سے ماخوذ نہیں، باقی سارے اس کے جو منتر ہیں سام وید کے وہ رگ وید سے ماخوذ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سام وید اس سے ممتاز اس لحاظ سے ہے کہ سام وید کے جو منتر ہیں وہ بلند آواز سے، سام نغمے کو کہتے ہیں، سنسکرتی کا لفظ ہے نغمہ، ترنم، ترنم کے معنی میں ہے یہ. تو چونکہ یہ ترنم سے اور ایک مخصوص انداز میں بآواز بلند پڑے جاتے ہیں اس لیے اس کا نام ہے سام وید. تیسرا مرحلہ آیا یجروید کا. یہ یجروید اس کا اکثر حصہ بھی رگ وید سے ماخوذ ہے، ذہن میں رہے. یہ بھی منتر وغیرہ یہ چیزیں ہیں اس کے اندر، لیکن یہ مذہبی رسومات میں اس کو پڑھا جاتا ہے یجروید کو. پنڈت وغیرہ کے مذہبی رسومات میں پڑھتے ہیں. اس کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، کرشن یجروید اور شکلا یجروید. کرشن یجروید یہ غیر مرتب ہے اور غیر واضح ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو رگ وید ہے وہ بھی ایک اکثر حصہ اس کا ناقابل فہم ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آریہ ہیں وہ اپنی زبان بھول چکے تھے ایک بڑی حد تک، اس لیے انہوں نے لکھ تو دیا، لیکن جب وہ فن کتابت سے واقف ہوئے لیکن انہوں نے ساری باتوں کو خود بھی نہ سمجھا، اور آہستہ آہستہ اب دور بدل رہا ہے اور جو کچھ سمجھ رہے تھے وہ بھی انہیں باہ ہوتا جا رہا تھا. اس لیے اس کتابت کا سلسلہ آگے بھی بڑھے گا. تو بہرحال یہ تیسرے نمبر پہ یجروید. اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں، کرشن یجروید اور شکلا یجروید. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کو مٹائیں، آگے لکھتا ہوں. ہو گیا؟
اچھا میں تو ادھر ہی ہوں نا. صحیح جی. اوپر عنوان رہنے دیں, باقی نیچے سے مٹا دیں. یہ اتھروا وید یہ سب سے آخر میں لکھی گئی, ٹھیک ہے, یہ سب سے آخر میں لکھی گئی. رگ وید, سام وید, یجر وید کے بعد لکھی گئی اتھروا وید. یہ مضمون میں بھی ان سے مختلف ہے, کافی عرصے بعد لکھی گئی اور مضمون میں بھی مختلف ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سام وید کا اکثر حصہ رگ وید سے ماخوذ, یجر وید کا اکثر حصہ رگ وید سے ماخوذ, لیکن یہ اتھروا وید ہے اس میں عنوان بدل گیا ہے. جادو, ٹونا, جھاڑ پھونک وغیرہ ان چیزوں پر یہ مشتمل ہے. ذہن میں رہے یہ ہیں 4 ویدیں, ٹھیک ہے. یہ وید ہے جن کی تعداد ہے 4, ٹھیک ہے. ان کا شمار ہوتا ہے شروطی کتب کے اندر. میں نے آپ کو بتایا ان کی تالیف کی کیوں ضرورت پڑی. اب وقت گزر رہا ہے, بات پہ توجہ رکھیں. اس میں ہم جو ہندوؤں کی مذہبی کتب ہیں ان کا بھی ذکر چل چکا ہے, اور ساتھ جو ہندو مذہب ہے اس کی تاریخ بھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہندو مذہب یہ سارا یہ کاف میم کا دور چل رہا ہے, ذہن میں رہے یہ دور ابھی کاف میم کا چل رہا ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں پر آریائی مذہب سے ہندو مذہب کی طرف کنورشن ہو رہی ہے, تبدیلی ہو رہی ہے, وہ وقت بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سا دور بنے گا. تو یہ ابھی کاف میم چل رہا ہے. یہ کئی 100 کاف میم کی بات ہے جب یہ رگ وید اور یہ باقی ساری ویدیں لکھی گئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ زبان تبدیل ہو رہی ہے, اور ان میں سے بھی ایک بڑا حصہ وہ لکھ چکے تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اب وقت کے ساتھ وہ چیزیں زبان بدل رہی ہے, تو ان کو جو باقی چیزیں ہیں ان کا بھی ذہن سے نکل جانا اور آگے نسلوں کو سمجھ نہ آنا اس کا ڈر تھا. اس پہ انہوں نے ان کی تفسیروں کو لکھا. براہمن گرنتھ, ٹھیک ہے, ان کی حیثیت ویدوں کے لیے تفسیروں کی حیثیت رکھتی ہے. یہ ویدوں کی وضاحت ہے, لیکن ذہن میں رہے کہ وضاحت بھی ساری نہیں کر سکے. میں پہلے گزارش کر چکا, وضاحت وہ ساری نہیں کر سکے اس لیے کہ ساری ویدیں خود ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو براہمن گرنتھ, براہمن نام کی کتابیں لکھی گئیں, کئی لکھی گئیں. اس وقت جو موجود ہیں وہ صرف 7 موجود ہیں, ٹھیک ہے.
ब्राह्मण ग्रंथ इनकी तादाद है 7, जो मौजूद हैं उनकी तादाद है 7। एक चीज़ मैं कहना भूल गया, ज़हन में रहे कि वेद उनकी नज़र में इल्हामी कुतुब का दर्जा रखती है। गो इनका मज़हब वज़ी है, इनका मज़हब आसमानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं भाई ये जो वेद है ये इल्हामी कुतुब का दर्जा रखती है। मज़ीद बातें इंशाअल्लाह आगे आती हैं। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ का दर्जा आया वेदों के बाद, ठीक है। तो इस वक्त इनमें से जो मौजूद हैं वो 7 ब्राह्मण मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। आरण्यक ये ब्राह्मण के बाद इसका मरहला है। इसकी हैसियत ब्राह्मणों के लिए ततिम्मा की सी है। ज़हन में रहे, इसे जंगलों की बेयाज भी कहा जाता है। क्या जी? जंगलों की बेयाज। ये इतनी मुक़द्दस किताब है कि इधर तो गुनाह होते रहते हैं हर वक्त और अच्छे बुरे काम होते रहते हैं। तो चूँकि अच्छे बुरे काम होते रहते हैं इसलिए ये जगह मुनासिब नहीं है कि इन जगहों में इसकी तिलावत की जाए, ठीक है। तो लिहाजा जंगल में जाके इसकी तिलावत करनी चाहिए। ये इतनी मुक़द्दस किताब है, आप समझ रहे होंगे जी। जल्दी लिखें। साबिर लिख लिए तो मिटाएं। अच्छा जी, हो गया जी। मिटाएं। ये लफ्ज़ है उपनिषद। लफ्ज़ क्या है? उपनिषद। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बाद आरण्यक का मरहला, उसके बाद उपनिषदों का मरहला है, ठीक है। ये जो उपनिषदें हैं इनको वेदों का ततिम्मा करार दिया जाता है।
یہ اپنیشدیں جو ہے انہیں ویدوں کا تتمہ قرار دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے انہیں ویدانت، ٹھیک ہے نا، ویدانت کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کا تتمہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ جو بھگوت گیتا ہے، بعض نے کہا جو بھگوت گیتا ہے یہ بھی ویدانت سے ہے، یہ بھی تتمہ ہے کس کا؟ یہ ویدوں کا تتمہ ہے۔ بہرحال مانویت اور فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے اس کے اندر کیا تھے؟ ویدوں کے اندر منتر تھے، ان کے اندر جادو تھے، ٹوٹکے تھے، ٹونے تھے، جھاڑ پھونک تھا۔ یہ جو اپنیشد ہیں ان کے اندر فکری فلسفیانہ فکر موجود ہے، مانوی خوبیاں موجود ہیں۔ وہ خوبیاں دینی فکر کے حساب سے کتنی بہتر ہیں، کتنی درست ہیں اور غلط ہیں، ایک الگ مسئلہ ہے۔ پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو فکری لحاظ سے بامعنی بات ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی شریعت سے کیا ہو، وہ شریعت سے نہ ٹکرائے، بعض اوقات ٹکراتی بھی ہے۔ تو بہرحال جو اپنیشد ہیں ان کو خاصی اہمیت حاصل ہے، سمجھے؟ اپنیشد جو ہے ان کے بعد مرحلہ ہے یہ مہابھارت، کیا ہے جی؟ مہابھارت یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ مہابھارت یہ اب اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم لے کے چلے تھے آریہ مذہب سے، آپ کے ذہن میں ہے؟ یہ عبدالرؤف سے پوچھیں، جاگ رہا ہے؟ جاگ تو نہیں رہے نا؟ ٹھیک ہے۔ ہم لے کے چلے ہیں کہاں سے؟ ہم چلے ہیں آریہ مذہب سے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہم آ رہے ہیں ہندو مت کی جدید صورت کی طرف، موجودہ صورت کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ مہابھارت جو ہے اس میں دوسری جو کتابیں ہیں ان کے لحاظ سے فکری کچھ تبدیلی آ گئی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ فکری تبدیلی آ گئی۔ یہ جو کرشن ہے اسی پہ سارا زور ہے، یہی وشنو ہے، یہی برہما ہے جی، یہی شیو ہے، ساری کی ساری خوبیاں اس کرشن کے اندر جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ایک نئی فکر دے رہی ہے مہابھارت، یعنی ویدوں سے حاصل ہونے والی ایک مخصوص فکر تھی، لیکن مہابھارت سے جو حاصل ہونے والی فکر ہے اس میں تھوڑی تبدیلی ہے۔ اس تبدیلی یہ نیا مذہب بن رہا ہے۔ حنیف دو یار حنیف کو، تو مہابھارت گویا کہ نیا مذہب بن رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب یہ بہت بڑی کتاب ہے، 1,00,000 اشعار پر مشتمل ہے، 1,00,000 اشعار ہے منظوم، 1,00,000 اشعار پر مشتمل ہے، موضوعات میں تنوع ہے۔ اچھا، میں نے پڑھا کہ اس کی 18 جلدیں ہیں، 18 مجلدات ہیں۔ پچیس لاکھ الفاظ پر مشتمل ہے یہ مہابھارت، ٹھیک ہے؟ 25 لاکھ الفاظ پر مشتمل ہے مہابھارت۔
تو 1,00,000 اشعار 25 لاکھ الفاظ منظوم ہے۔ موضوعات میں تنوع ہے، جنگ کے بارے میں بھی بات کر رہی ہے، راج جو حکومت ہے اس کے بارے میں بات کر رہی ہے، محبت پیار کے بارے میں بات کر رہی ہے، مذہب کے بارے میں بات کر رہی ہے، بل ایک نئی فکر ذہنوں میں ڈال رہی ہے۔ یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی تبدیلی شروع ہو رہی ہے آریائی مذہب میں، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک حصہ ہے جو سب سے اہم ہے، مہابھارت کا۔ یہ بھگوت گیتا، یہ مہابھارت ہی کے چند ابواب ہیں۔ تو جو ہے آپ کی مہابھارت ہی کے چند ابواب ہیں، ان کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ 18 ابواب ہیں اور 700 شلوک ہیں۔ یہ جب دو لشکر سامنے کھڑے، ادھر ارجن ہے اور سامنے اس کا بھائی اور یہ دوسرے لوگ جو ہے اس کے خاندان والے لوگ تھے، تو اب ارجن نے آ کے کہا کرشن سے، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں، یہ تو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو یہ طویل مکالمہ ہوا کرشن اور ارجن کے بیچ، ٹھیک ہے۔ کرشن کون ہے، انشاءاللہ ہم ان کے دیوی دیوتاؤں کی طرف آتے ہیں تو ان میں اس کا ذکر آئے گا، ارجن کا بھی ذکر آئے گا، کرشن جو ہے اس کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ ابھی تک ہم چونکہ تاریخ کے ساتھ ساتھ ان کی جو کتابیں ہیں ان کا بیان چل رہا ہے، ایک تو تاریخ چل رہی ہے، کچھ تعارف ہو رہا ہے ان کا، اور ساتھ ساتھ ان کی جو کتابیں، مقدس کتابیں ان کے ہاں، ان کی مذہبی کتابیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بھگوت گیتا یہ اسی مکالمہ کو درج کر دیا گیا ہے، اس مکالمہ کی ارجن اور کرشن کے بیچ ہے۔ کرشن جی کہتے ہیں نا، تو کرشن جی جو ان کا ہے، کرشن جی اور ارجن کے بیچ جو مکالمہ ہوا اس موقع پر، اور جو سوالات و جوابات کیے ارجن نے اور کرشن نے، جو اس کے جواب دیے کہ بھئی تو جنگ کر، اس لیے کہ یہ لوگ ہیں، ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو بھگوت گیتا میں جمع کیا گیا۔ یہ مہابھارت ہی کا تتمہ کا بعض حصہ ہے، لیکن اپنی خاص جو ہے معنی کے حساب سے اس کی اہمیت مہابھارت کے باقی حصص سے زیادہ ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مٹائیں۔ تھوڑا جلدی کریں، ٹائم ہمارا میرے خیال میں کم رہ گیا ہے۔ ذہن میں رہے کہ مہابھارت کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ رامائن کا آتا ہے، رامائن کا نمبر آتا ہے مہابھارت کے بعد۔ رامائن در حقیقت کیا ہے؟
یہ ہے رامائن، یہ ہے رام چندر اور سیتا۔ رام چندر اور سیتا ان کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ بعد میں وہاں جا کے آرام سے سو یار، یہاں پر جو ہے وہ کیا، ہاں وہ بھی آ گئے۔ توجہ کیجئے، رام چندر اور سیتا ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ یہ مانے جاتے اوتار، یہ وشنو کا اوتار ہے، اس کے 10 اوتار مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اوتار کو آپ آسان لفظوں میں یہ کہو کہ بھئی جو برہما ہے وہ مخصوص صورتوں میں آ کے اترتا ہے لوگوں کے بیچ۔ پہلے وہ مچھلی بن کے اترا، اس کے بعد وہ کچھوا بن کے اترا، پھر وہ خنزیر بن کے اترا۔ اب ان کی فکر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ 10 اوتار مانتے ہیں۔ ایک رہتا ہے آخری جو کالکی اوتار بولتے ہیں اس کو، یہ رہتا ہے وہ گھوڑا جو ہے وہ ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہے، 3 ٹانگیں اسے رکھی ہوئی ہیں، وہ چوتھی ٹانگ جو ہے وہ اٹھا کے کھڑا ہے، جسے نیچے رکھی تو اوتار پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ 10 اوتار اس کا انشاءاللہ آگے چل کے ذکر آئے گا۔ تو پہلے رام چندر اور سیتا کا ذکر ہے رامائن کے اندر، بعد میں یہ مانا گیا کہ رام چندر یہ وشنو کا اوتار ہے، وشنو رام چندر کی صورت میں اترا، اور لکشمی کیا ہے وہ سیتا کی صورت میں اتری۔ اب اہمیت بڑھ گئی کیونکہ یہ دیوی دیوتا ہیں وشنو اور لکشمی، اس لیے اور دیوی دیوتا کے جو اوتار ہیں ان کی وضاحت، ان کے احوال اور ان کی سیرت بیان کرنے والی کتاب لازمی بات ہے، اس کی اہمیت اب بعد میں اس کی اہمیت بڑھ گئی، یہ میں نے آپ کو یہاں لکھ دیا۔ اس کا مصنف والمیکی ہے، اس کا جو ہے مہابھارت، اس کا مصنف وایاس نام کا شخص بتایا جاتا ہے، وایاس۔ اس کا مصنف والمیکی بتایا جاتا ہے، رام چندر کا ہم اثر تھا، ٹھیک ہے۔ تو رام چندر کا ہم اثر تھا، ذہن میں رہے۔ اب یہ جملہ قابل توجہ ہے، اس کے اندر آریائی معبودوں کے علاوہ کچھ دوسرے دیوتاؤں کا ذکر بھی ہے۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا داستان شروع ہو رہی ہے مہابھارت سے، ٹھیک ہے، داستان شروع ہو رہی ہے مہابھارت سے۔ نئے مذہب کی تشکیل کے ساتھ ساتھ نئے دیوتاؤں کا ذکر آ گیا۔ یہ آریائی مذہب کے وہ ہندو مت کی طرف، ہندو مذہب کی طرف یہ ہو رہا ہے، مائل ہو رہا ہے، اور ہندو جو معبود ہیں، ہندوؤں کے جو دیوتا ہیں ان کا اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ ذہن میں رہے یہ رامائن کی جو ہے تصنیف، یہ تقریباً 600 کاف میم میں، کب جی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بعد والی کتابیں ہندو دھرم کی، ہندو مت کی، تو وہ بھی یہ ساری جو تصنیفات ہیں وہ کاف میم میں تقریباً ہو چکی ہیں، سوائے
سمجھے بات کو؟ یہاں تک رامائن تک جو نام دیے جاتے ہیں ان کتابوں کو، انہیں آریائی مذہب کی کتابیں کہا جاتا ہے، ہیں ہندو مت کی، لیکن اب تک مکمل طور پہ آریائی مذہب جو ہے ہندو مت کی طرف تبدیل نہیں ہوا۔ یہ رامائن بتا رہی ہے کہ اب جو مذہب ہے آریائی مذہب وہ ہندو مت کی طرف بدل چکا ہے۔ اس کے بعد جو کتابیں لکھی جائیں گی، اس کے بعد جو کتابیں شمار ہوتی ہیں انہیں ہندو مذہب کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے برہمنیں لکھی تھیں تاکہ ویدوں کی وضاحت ہو سکے۔ اب وقت گزر چکا ہے، آپ دیکھیں 2500 قاف میم میں وہ آئے تھے، 600 قاف میم آ چکی ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا جی؟ 1900 سال۔ کتنے جی؟ 1900 سال۔ اتنے عرصے میں زبانیں نہیں تبدیل ہوتی، یہ چند دہائیوں میں زبانیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اب 1900 سال گزر گئے ہیں، 19 صدیاں گزر گئی ہیں۔ اس لیے کہا کہ جو رامائن ہے یہ 600 قاف میم میں لکھی گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے کچھ رسائل تحریر کیے۔ یہ ہے سروسا ستر، سلو ستر، گریا ستر اور دھرم ستر۔ ان میں سے سب سے اہم یہ کتابیں تھیں دھرم ستر، کیونکہ یہ مذہبی قانون کا درجہ رکھتی تھی۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو مذہب کی ابتدائی کتابیں۔ ویسے تو وید سے شروع ہوتی ہیں، لیکن پہلے آریہ مذہب ابھی مکمل طور پہ ہندو مت کی طرف بدلا نہیں ہے۔ یہ مٹائیے۔ میں گفتگو کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں، نیند بہت کو آ رہی ہے۔ بنا لیا؟ بناؤ نا۔ تصویر بنانے سے تو منع نہیں کیا۔ یہ آخر میں جو دھرم ستر، اچھا دھرم سترا بھی کہا جاتا ہے اس کو، دھرم ستر یا دھرم سترا۔ دھرم کے معنی کیا ہے جی؟ مذہب کے، ستر دھاگا، ٹھیک ہے نا؟ سنسکرتی ہے یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہاں سنسکرتی، اصل لفظ ہے سنسکرت، ٹھیک ہے نا؟ سنسکرت کیا پڑھتے ہیں اس کو آپ؟ ویسے پہلے کیا پڑھتے تھے جی؟ سنسکرت۔ یہ جو دھرم ستر ہے، دھرم ستر یا دھرم سترا، اب ذہن میں آپ کے اگر ہو تو آریہ قوم آئی تھی یہاں پر، اور انہوں نے اپنے مذہبی جو اپنی جو برتری ہے ان کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔
وہ لوگوں سے بڑے بن کے رہنا چاہتے تھے۔ ذہن میں رہے اس دور میں ایک مذہب ظاہر ہو چکا ہے جسے بدھ مت کہتے ہیں، دوسری جانب ایک مذہب ظاہر ہو چکا ہے جسے بدھ مت کہتے ہیں۔ بدھ مت کیا ہے؟ وہ آریہ مذہب جو ہے اس سے ٹکرا رہا ہے، آریہ مذہب سے ٹکرا رہا ہے۔ ایک مذہب جو دوسرے مذہب سے ٹکراتا ہے، ہر مذہب یہ چاہتا ہے میری برتری واضح ہو۔ اب بدھ مت کیا ہے؟ وہ آریہ مذہب سے ٹکرا رہا ہے ایک چیز، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ قومیں تھی یہ جو شودر قوم ہے یہ سب سے نیچ قوم سمجھی جاتی تھی، نیچ درجہ اس کو دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے ان کی فکر کے مطابق برہمن کیا ہے؟ یہ برہما کے منہ سے پیدا ہوئے۔ کھتری، یہ کھتری بھی کہا جاتا ہے، کشتری بھی انہی کو کہا جاتا ہے، ذہن میں رہے، کشتری ہیں، کھتری ہیں، یہ یہی ہے۔ یہ شودر ہیں، یہ سب سے ادنا درجہ ان کو دیا جاتا تھا، اب بھی ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آریہ ہیں، اوپر کے جو برہمن ہیں۔ تو اب انہوں نے دیکھا ایک طرف سے مذہبی طور پہ بدھ مت ہم سے ٹکرا رہی ہے، اور قومی طور پہ ہم سے شودر ٹکرا رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں عزت والا مقام دیا جائے۔ تو اب یہ جو کیسے ان الملوک اذا دخلوا قریۃً، ہاں، تو یہ بادشاہ جب کسی قریے میں جاتے ہیں تو فساد کرتے ہیں، عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں، یہ بھی بادشاہی والے تھے، یہ اپنے آپ کو بھگوان کا درجہ دیتے۔ آریہ کہتے صورت انسانی ہے لیکن ہم بھگوان کے درجے میں ہیں۔ تو ذہن میں رہے اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو نسلی برتری ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نیا قانون لکھا۔ اس کا نام ہے دھرم شاسترا، ٹھیک ہے۔ وہ دھرم سترا تھا، وہ الگ ہے۔ اب دھرم شاسترا یہ اب انہوں نے آ کے اس کو لکھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو دھرم شاسترا کی تحریر کیوں کی گئی، اس کو لکھا کیوں گیا؟ اس لیے کہ یہ ذات پات کے جو فرق ہے اس کو مذہبی رنگ دینا چاہتے تھے، اس لیے یہ سب سے اوپر ہیں، یہ دوسرے نمبر کے ہیں، تیسرے۔ اب دھرم شاسترا میں قوانین بن گئے، یہ قوانین بن گئے کہ ان لوگوں کو جو سب سے نیچے کے لوگ ہیں، شودر ہیں، ان کو عزت کا اور یہ بڑے مقام کا حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہیں جو برہما ہے، برہما نے انہیں اپنے پیر سے بنایا، ٹھیک ہے، برہما نے پیر سے بنایا، یہ ہیں ہی اوپر کی تینوں ذاتوں کی خدمت کے لیے۔ یہ جنگجو لوگ ہیں، یہ کرنے والے ہیں، تجارت وغیرہ کرنے والے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے، کام کاج کرنے والے ہیں۔ یہ شودر جو کتاب نہیں لکھی گئی بلکہ کئی کتابیں لکھی گئیں، یہ ہے پران، ان کا کیا نام ہے جی؟ پران۔ ذہن میں رہے، بات میں ختم کر رہا ہوں۔
یہ دھرم شاسترا کے بعد جو ہے قرآن کی تالیف کی گئی، یہ ایک نہیں ہے، یہ پہلے 18 پھر 2 ملا کے کل 20 قرآن لکھے گئے۔ توجہ ہے آپ کی جی، ذہن میں رکھیے گا اس گفتگو میں یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے وہ کاف میم میں ہو چکا ہے، یہ سارا کاف میم میں ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہندو مذہب اپنی جو صورت ہے مخصوص وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اختیار کر چکا۔ یہ جملہ ذہن میں رہے گا آپ کے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو عیسائیوں کی افکار ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ افکار جو کرشن کے بارے میں ہندوؤں کی ہیں، وہ ہندوؤں سے عیسائیوں نے لی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ افکار ماننے لگے۔ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ کل ہم جو ہندو ہیں ان کے دیوی دیوتا اور جو عقائد ہیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو پرسوں یہ تقابل کریں گے کرشن کے بارے میں جو نظریات ہیں ہندوؤں کے اور عیسائیوں کے جو نظریات ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو کوئی بھی انصاف پسند آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ عیسائیوں کی جو افکار ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ تو یہ کسی قدر تاریخ بھی ہو گئی ہندو مت کی، اور ان کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کا بھی ذکر آ گیا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ان کے جو مقدس افراد ہیں، دیوی دیوتا ہیں اور یہ جو اوتار مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہاں تک اگر کوئی کچھ کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے جی۔ ہاں، اصل تو ہندو قدیم کتب میں تو استعمال نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سندھ کے ایک تو سندھ کے اندر رہنے والے ہیں، سندھ ویلی، سندھ کی وادی سے آگے کے جو لوگ ہیں ان کو کیا مطلب ہندو کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ مذہبی نام نہیں ہے، اب اگرچہ مذہبی نام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جغرافیائی نام ہے۔ تو جیسے یہ انڈس ویلی ہے، ٹھیک ہے نا، تو انڈس ویلی کے حساب سے یہ اس ساتھ رہنے والے، تو جیسے مجھے اندازہ ہوا میں عمرہ شریف پہ تھا تو ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، وہاں پر ہوٹل کا مینیجر تھا، اس نے کوئی سوال کیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم انڈیا کے ہو۔ اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس نے سوال کس انداز میں کیا، تو اس سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ انڈس سے جو ہے نا یہ ہندو بن گیا، کچھ اس انداز میں اس نے سوال کیا۔ اب مجھے سوال اس کا ذہن میں نہیں ہے، سوال اس نے عربی میں کیا تھا۔ تو مقصد یہ کہ یہ اس مناسبت سے انڈس ویلی کے حساب سے اس کو ہندو کہا جانے لگا۔ یہ جغرافیائی نام ہے، اگرچہ اب مذہبی نام بن چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔